बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौलाना फजल रहमान मुल्क के सदर और इमरान खान पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म अगर आइनी तरमीम मंजूर नहीं होती और हो जाते हैं मंसूर अली शाह पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस। जी हाँ, पाकिस्तान के अवाम को गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरमीम से बचाने के लिए ये सौदा किसी तौर महंगा नहीं है। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान की जानिब से मौलाना फजल रहमान को खैर सगाली का पैगाम पहुंचा दिया गया है। इमरान खान का ये पैगाम उनके एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की जानिब से मौलाना फजल रहमान को अलहदगी में पहुंचाया गया। मैंने इसके ऊपर एक्स साबका ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट भी किया कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान इमरान खान के नाइट वॉचमैन का किरदार अदा कर रहे हैं और इमरान खान की जानिब से मौलाना फजल रहमान को ये कहा गया है कि अगर आप 25 तारीख तक आउट ना हुए तो अगले मैच में आपको, आइंदा मैच में आपको अगले नंबरों पर बैटिंग करवाई जाएगी। ज़राए का ये दावा है इमरान खान की जानिब से ये पैगाम मौलाना फजल रहमान साहब को सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए पहुँचाया गया और सलमान अकरम राजा साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब तक ये पैगाम, इमरान खान का ये इंतहाई अहम पैगाम अलहदगी में अपने दीगर साथियों से हटकर, दीगर खिलाड़ियों से हटकर पहुंचाया। इमरान खान से आज मुलाकात, अब तो इसे कल कहा जाना चाहिए जब आप ये वीडियो देख रहेंगे, तकरीबन 24 घंटे तो नहीं कह सकते लेकिन खैर 18 घंटों से ज़ायद गुजर चुके होंगे इमरान खान से मुलाकात को। इमरान खान से मुलाकात करने वालों में असद कैसर थे, अली ज़फ़र थे, हामिद रज़ा थे, बैरिस्टर गौहर थे और सलमान अकरम राजा थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की इन पांचों सीनियर क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो सलमान अकरम राजा साहब ने सबसे कम बात की। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब का बयान बड़ा सिग्निफिकेंट है। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान का मेरे पास पहुंचाया गया पैगाम मुस्बत रवैये का इजहार था और मुझे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवाब का इंतज़ार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ीद एक दिन का वक्त मांगा है कि वो मज़ीद मुशावरत करना चाहते हैं। इतलात ये भी हैं कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त भी की गई कि आज किसी वक्त इमरान खान से उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को और अली अमीन गंडापुर साहब को मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अगला लाया अमल ज़ाहिर करेगी। हामिद रज़ा साहब ने भी बड़ा सिग्निफिकेंट एक पैगाम दिया अपने बयान के अंदर। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा है। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि इमरान खान को अपनी बहनों की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। इमरान खान ने आइनी मुसद्दे के हवाले से मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात जारी रखें। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान को तमाम तर सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया है। बग़ैर मुशावरत के आइनी तरमीम जायज़ नहीं होगी। अवाम की आवाज़ इस आइनी तरमीम में शामिल नहीं है, लेकिन हम मौलाना फजल रहमान साहब से मज़ीद मुज़ाकरात के बाद इमरान खान साहब से भी मुशावरत करना चाहते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि कानून मंजूर होगा तो फिर इस पर लायामल भी तय किया जाएगा। ये लोग ज़बरदस्ती वोटिंग कराकर आइनी तरमीम करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती की आइनी तरमीम अगर ये करवाएंगे तो फिर वो कितनी देर चलेगी। इसी दौरान कुछ खबरें ज़राए के हवाले से सामने आईं, कुछ की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई, जैसा कि अख्तर मैंगल साहब की जानिब से तस्दीक की गई इस खबर की। उन्होंने कहा कि आइन कोई खुफिया दस्तावेज़ नहीं है। अख्तर मैंगल ने आइनी तरामीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। यक न शुद्ध, दो शुद्ध, बल्कि तीन शुद्ध। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही खिलाफ थी। मौलाना फजल रहमान साहब को भी अपने साथ उन्होंने मिलाया। दोनों ने अच्छा खासा वक्त गेन किया और इस वक्त भी वो डट कर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जिसे गैर आइनी तरमीम कहना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। और आज अख्तर मैंगल साहब अचानक मुल्क वापस आते हैं, मंजर आम पर आते हैं और कहते हैं कि ऐसी किसी भी आइनी तरमीम का हिस्सा बनने से मैं इनकार कर रहा हूँ और आइन कोई खुफिया दस्तावेज़ नहीं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो रातों रात इस खुफिया तरमीम को करने की ज़रूरत पड़ गई है? मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह हैं, बेसिकली अख्तर मैंगल, जिनके 1 से 2 अरकान के मुतल्लिक इत्तलात थी कि उनको हुकूमत ने गायब कर दिया है। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती इस गैर आइनी तरमीम के हक़ में वोट दें।
اختر مینگل صاحب نے براہ راست میڈیا سے بات کی اور کہا کہ ان آئینی ترامیم کو خفیہ ڈاکومنٹ کیوں بنا دیا گیا ہے، مسودہ مختلف اقساط میں، ایپیسوڈز میں، بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا، توڑ توڑ کر کیوں شیئر کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کار ان آئینی ترامیم کا خالق کون ہے، حکومت، اپوزیشن یا کوئی اور قوتیں؟ کیونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی جو وہ چیز ہے وہ حتمی طور پر سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے کہا دنیا کی تاریخ میں ایسی جمہوریت کی کہیں مثال نہیں ملے گی، ساری کوششیں ایسی اس آئینی ترمیم کے لیے ہو رہی ہیں، ایسی کون سی ایمرجنسی ہے جو راتوں رات خفیہ ترمیم کرنے کی ضرورت پڑ گئی، ایسی کون سی ترامیم ہے جسے پبلک کرنا حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آئینی ترمیم کے لیے ہمارے سینٹ کے 2 ممبران کو فون کر کے دھمکایا گیا اور ہم کسی بھی ایسی ترمیم کا حصہ بنے ہیں نہ بنیں گے۔ آئین خفیہ دستاویز نہیں ہوتا، ہر شہری کو ترامیم سے متعلق علم کا حق ہے۔ میں تو ملک سے باہر تھا، رابطہ کیا گیا کہ آئینی ترامیم میں ساتھ دیں، میں نے کہا میں بے روزگار ہوں، استعفیٰ دے چکا ہوں، لیکن بزور طاقت کرائی جانے والی آئینی ترمیم کا ہماری جماعت بھی حصہ نہیں بنے گی۔ قاسم بزنجو اور ان کے بیٹے گزشتہ 5 دنوں سے غائب ہیں۔ سید احسان شاہ کو پارلیمنٹ لاجز میں یرمغال بنا کر ان کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا ہے ووٹ دیں۔ نسیمہ احسان کے بچوں کو یرمغال بنا کر وزیراعظم کے زورانے میں لایا گیا، وہ خاتون اجلاس میں بات نہ کر سکی جس کا شوہر اور بیٹا یرمغال ہے۔ جب تک ہمارے ممبران واپس نہیں آتے ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے، چاہے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا جائے۔ اختر مینگل نے کہا مشرف دور میں بھی گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کیے تو اب بھی نہیں کریں گے۔ 73 کا آئین ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو 26ویں ترمیم کو بھی دیکھ لیں گے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے کسی بھی شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 ستمبر کو اختیار کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے یہ مشورہ بھی دے ڈالا، پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اگر بی این پی مینگل کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف اس ایوان سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر کیوں کر یہ آئینی ترمیم ممکن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں سے ہم رائے لیں گے کہ ہم نے آخرکار کون سی سیاست کرنی ہے۔ جو ہے وہ ڈگڈگی بجانے والا جو ہے وہ سیاستدانوں کو نچا رہا ہے۔ کس کی جانب اشارہ تھا؟ ڈیفینیٹلی آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے۔ انہوں نے کہا مولانا اور بلاول آئے تھے، ہم نے کہا ہم ایسی کسی بھی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ اور دوسری جانب اس اعلان سے پہلے جو کہ حکومت ذرائع کے ذریعے چلوا رہی ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کا بھی ذرائع کے حوالے سے ایک موقف رات گئے تک سامنے آیا تھا، جس کے بعد پھر بھاگم بھاگ وہاں پر پہنچے جناب محسن نقوی صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، اسحاق ڈار صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ذرائع کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا موقف آیا کہ جے یو آئی ایسی کسی آئینی ترمیم کی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی۔ پارٹی چاہتی ہے جلد بازی میں کوئی قانون سازی نہ کی جائے، اور تفصیلات کے مطابق ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جے یو آئی نے آج آئینی ترمیم کی کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اتنی جلدی کے اندر کوئی قانون سازی نہ کی جائے۔ اس حوالے سے حکومتی وفد کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کی جانب سے حتمی مسودہ پیش کیا گیا، جس پر جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہے کہ جو حتمی مسودہ ہمیں دیا گیا ہے اس پر مشاورت کے لیے وقت دیا جائے۔ اور جو ترجمان ہیں ان کے اسلم غوری صاحب، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ کہا، مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو کو بھی یہ کہا ہے کہ کم سے کم 1 دن کا وقت تو دیں، چاہتے ہیں آئین میں کوئی متنازع چیز نہ ڈالی جائے ورنہ کل ختم کرنی پڑے گی، اور کل ہم پی ٹی آئی کا جواب آنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 1 دن کا وقت مانگا تھا، عمران خان سے مشاورت کرنا چاہتے تھے، جہاں اتنا انتظار کر لیا ہے 1 دن اور انتظار کر لیا جائے، کون سی قیامت آ جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لے تو پرسوں بھی ترمیم پیش ہو سکتی ہے۔ آئین میں ترمیم اتفاق رائے سے ہونی چاہیے تاکہ بعد میں تنقید نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر کل تک اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کر لیتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ 18ویں ترمیم پر ہم نے 6 سے 7 ماہ تک مشاورت کی تھی، کسی شخص، ادارے اور حکومت کے لیے نہیں، بلکہ یہ 25 کروڑ پاکستانی عوام کے لیے ترمیم ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اس پر یقینی طور پر کچھ سوالات ہیں کہ ایسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کا کیا موقف ہوگا،
کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس معاملے پر اعتماد میں لیا؟ رات گئے میڈیا کے دعووں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم کے لیے ووٹنگ کے عمل کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا اور خصوصی اعلامیہ انہوں نے جاری کیا۔ اپنی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم کے لیے ووٹنگ کے عمل کا مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور سیاسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ رائے شماری میں حصہ لینے والے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس اس لیے ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ بننا چاہتے تھے، مشاورتی عمل کا، لیکن ہمارے ایم این اے اور سینیٹرز کو غائب کر دیا گیا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سے لے کے 4 کے درمیان اور کچھ 4 سے 6 کے درمیان کے عدد کا دعویٰ کر رہے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں جگہ سے ملا کر، کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسے لوگ رائے شماری میں حصہ لیں گے تو ہم قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ عوامی مینڈیٹ پر قابض گروہ جو ہے اس وقت ملک پر قابض ہے، وہ آئین کو بدلنے کا کوئی اخلاقی، جمہوری، آئینی اور قانونی جواز نہیں رکھتا، اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے اراکین سینٹ اور ارکان قومی اسمبلی پارٹی پالیسی اور پی ٹی آئی کی ہدایات کے پابند ہیں۔ پارٹی پالیسی سے روگردانی کرنے والوں کی رہائش گاہوں کے باہر پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جواب ملنے کے بعد ہی ہم قوم کو آگاہ کریں گے۔ کل تک یعنی آج کے دن تک انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے وقت مانگا ہے، جواب موصول ہونے کے بعد قوم کو ہم آگاہ کریں گے، اور ہم نے جو کل اتفاق رائے پیپلز پارٹی کے ساتھ حاصل کیا تھا، پھر اس کے بعد نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بھی مزید مشاورت ہوئی، جن نکات پر ہم اعتراض کیا حکومت اس سے دستبردار ہونے پر راضی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حتمی طور پر پھر جو مسودہ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے حوالے کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ اپنی طرف سے یہ پیش کر دیں پرائیویٹ ممبر کے طور پر، اس پر بھی جمعیت علماء اسلام کو اعتراض ہیں، اس پر وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی صورت منصور شاہ صاحب کے کو چیف جسٹس بنانے کے حق میں نون لیگ کم از کم نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے منصور شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، کیونکہ اچھی طرح انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر 25 تاریخ تک آئینی ترمیم نہ ہوئی، منصور شاہ صاحب پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے اور الیکشن کا آڈٹ ہوگا، جیسا کہ خواجہ آصف صاحب بھی فرما چکے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، اچھی طرح سے انہیں اس بات کا پتہ ہے کیا کچھ کیا گیا الیکشنز کے تحت، تو الیکشن جب کھلے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل مینڈیٹ کی واپسی ہوگی، عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان کے انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے 2025 کے اوائل میں، اور یہی ہے وہ نقطہ، یہی ہے وہ پہلو جس کی جانب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت چل رہی ہے، جس کا اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ عمران خان کا جو رویہ ہے، عمران خان کا جو پیغام ہے، انہوں نے کہا جناب کہ وہ یہ پیغام ظاہر کرتا ہے کہ جناب مثبت پیش رفت ہے، مثبت رویے کا اظہار تھا، اور ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ 25 تاریخ تک اس آئینی ترمیم کو روکتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور اگر اس سے پہلے یہ آئینی ترمیم آتی بھی ہے تو کم از کم اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ منصور شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، کیونکہ آئندہ سے یہ پینل جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ سر دست جو ہے وہ منصور صاحب جو ہیں وہی پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ 4 مرتبہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس گزشتہ روز ملتوی کیے جاتے رہے، پورا دن صبح پھر دوپہر پھر شام رات گئے، 4 مرتبہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ملتوی کیے گئے۔ اور کیوں کرا ہے آخرکار ایسا ہو رہا ہے؟ چھٹی کے دن، ہفتے کے دن جو ہے وہ کہاں پاکستان کی تاریخ کے اندر اس قسم کے اجلاس ہوا کرتے ہیں؟ ہفتہ اتوار تو چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رات گئے، تب جب ان سے معاملات قابو میں نہیں آئے تو اس کے بعد پھر سینٹ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس
کچھ اطلاعات کے مطابق آج شام 5 بجے، کچھ اطلاعات کے مطابق 6 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ کابینہ کا اجلاس اس سے پہلے 2:30 بجے کے قریب طلب کر لیا گیا ہے۔ آج بھی ایک ادھورا سا کابینہ کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کے چیمبر میں۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک خفیہ طور پر اعظم منیر تارڑ صاحب کی طرف سے ایک خفیہ مسودے کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی پوری کی پوری نون لیگ کو، لیکن کہنا یہ ہے ذرائع کا کہ حالات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اپنی جماعت کی جانب سے بھی بڑا سرپرائز مل سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔